रुकिए, ये बयान सुने बिना मत जाइए, क्योंकि ये आपके घर की तकदीर बदल सकता है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी तल्ख हकीकत बताने जा रहा हूं जो शायद आपको चौंका दे और आपकी आंखों को नम कर दे। हमारे आज के सबक का मौजू है औरत के 5 खतरनाक गुनाह घर में बेबहा गरीबी लाते हैं। ये गुनाह ना सिर्फ रिस्क को बंद करते हैं, बल्कि घर की बरकत को भी खत्म कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक औरत के चंद गलत आमाल पूरे घर को मुसीबतों और मुश्किलात में डाल सकते हैं? ये वो 5 गुनाह हैं जो अल्लाह के अर्श को हिला देते हैं और जमीन पर गरीबी, तंगी और मुसीबतों को दावत देते हैं। ये गुनाह औरत के ज़बान, उसके रवैये और उसके आमाल से जुड़े होते हैं। और ये पांचों गुनाह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नापसंदीदा अमाल हैं, जिनके असरात पूरे घर पर पड़ते हैं। जिन घरों में रहने वाली औरतें ये 5 गुनाह बड़े शौक से करती हैं, ऐसे घरों के लिए रिस्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, माल से बरकत खत्म हो जाती है और घर में हर तरफ परेशानियां डेरा जमा लेती हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि औरत की जिम्मेदारी सिर्फ घर की देखभाल नहीं, बल्कि अपने आमाल को दुरुस्त रखना भी है। अगर औरत इन गुनाहों की आदी हो, तो वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाती है, बल्कि अपने शौहर और बच्चों के रिस्क पर भी असर डाल सकती है। मेरी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपका घर जन्नत का नमूना बने, तो इन 5 गुनाहों से बचें, जो गरीबी और तंग दस्ती को खींच लाते हैं। क्योंकि ये गुनाह अल्लाह की रहमत को रोक देते हैं और शैतान के दरवाजे को खोल देते हैं। ऐसी औरत जो इन गुनाहों की आदी हो, वो ना सिर्फ अपने घर की बरकत को ख़त्म कर देती है, बल्कि अपने ख़ानदान को भी गरीबी की दलदल में धकेल देती है। मेरी मोहतरम बहनों, ये बात याद रखो, अगर तुम्हारे आमाल नाफरमानी से भरे हुए हैं, तो इनका असर सिर्फ तुम पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे घर पर पड़ता है। औरत के ये 5 गुनाह इतने खतरनाक हैं जो रहमत के दरवाजे बंद कर देते हैं, बरकत को ख़त्म कर देते हैं और पूरे घर को परेशानियों के घेरे में ले लेते हैं। ऐ औरतों, क्या आप जानती हैं कि औरत के इन 5 गुनाहों का असर घर के रिस्क और सकून पर किस हद तक होता है? ऐसी औरत के गुनाह अल्लाह के अर्श को हिलाकर रख देते हैं और इन गुनाहों की वजह से शैतान उस घर में अपना ठिकाना बना लेता है। ऐसे घरों में ना सुकून रहता है, ना बरकत और ना ही रिस्क की फरावानी, बल्कि ऐसे घरों में हर वक्त सिर्फ तंगदस्ती, झगड़े और बेसकूनी ही रहती है। मेरी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपका घर खुशहाल हो, आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो और आपका शौहर आपसे खुश हो, तो इन 5 गुनाहों से बचें जो आपके घर को बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि जिस घर में रहने वाली कोई भी औरत ये 5 गुनाह बड़े शौक से करती हो, वो घर अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। अब बात करते हैं इन 5 गुनाहों की, जो एक औरत के घर में गरीबी और परेशानियों का सबब बनते हैं। ये गुनाह न सिर्फ अल्लाह की नाराज़गी का बायस बनते हैं, बल्कि आपके पूरे ख़ानदान के लिए तबाही का दरवाज़ा खोल देते हैं। लिहाजा अपने आमाल का जायज़ा लें, तौबा करें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारें। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज का बयान आपके घर का तकदीर बदल सकता है। प्यारी बहनों, वो 5 गुनाह बताने से पहले मैं आपको एक ज़िंदगी बदल देने वाला वाक़या सुनाना चाहता हूँ। ये वाक़या एक बार दिल के कानों से सुन लें, कसम खुदा की आपका नसीब बदल जाएगा। वाक़या कुछ यूं है कि मदीने की पुरसकून गलियों में एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किसी रास्ते से गुज़र रहे थे। अचानक एक घर के अंदर से बुलंद आवाज़ें सुनाई दीं। ये मर्द के चीखने और औरत के रोने की आवाज़ थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कदम थम गए और वो कुछ लम्हे खामोश खड़े होकर गौर करने लगे। आवाज़ बाज़े सुनाई दे रही थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गौर किया कि एक मर्द अपनी बीवी को डांट रहा था। पहले तो सिर्फ डांट की आवाज़ थी, लेकिन जल्द ही वो गुस्से में आ गया और मामला मारपीट तक पहुंचने लगा। ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दिल बेचैन हो गया। वो अपनी जगह से आगे बढ़े और फौरन उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से घबराई हुई आवाज़ आई, कौन? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मजबूत लहजे में कहा, जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो। घर के मालिक पर जैसे खौफ तारी हो गया।
وہ فوراً دروازے کی طرف لپکا اور جیسے ہی کنڈی کھولی سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بندہ خدا، مجھے یہ بتا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کیوں پیش آ رہا تھا؟ کیوں اس پر زور زور سے چلا رہا تھا اور اسے رلا رہا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت لہجے میں کہا، اے شخص، مجھے تجھ پر بے انتہا غصہ آ رہا ہے۔ تو اپنی بیوی پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے جیسے عادل اور انصاف کرنے والے حاکم کے ہوتے ہوئے کسی پر ظلم کرے؟ جلدی بتائے ظلم کی وجہ کیا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ زاروں قطار رونے لگا۔ پھر لرزتے ہوئی آواز میں کہنے لگا، حضرت کیا بتاؤں، یہ سب میری مجبوری ہے۔ یہ نحوست عورت ہی مجھے اس حد تک لے آئی ہے کہ میں اس پر ہاتھ اٹھاؤں۔ خدا گواہ ہے، میں ایسا نہیں چاہتا۔ وہ شخص اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا، حضرت جب سے اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے میری زندگی سکون کی بجائے تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ معاملہ ٹھیک رہے، لیکن یہ ہمیشہ ضد اور جھگڑوں پر اتر آتی ہے۔ حضرت میرا دل اسے تکلیف دینے کو نہیں چاہتا، لیکن اس کے رویے نے مجھے بے بس کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کو غور سے سنا اور ان کے چہرے پر سختی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ شخص کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کے دل میں یہ سوال تھا کہ کیا واقعی یہ عورت کی غلطی ہے یا شوہر کے رویے میں بھی کوئی کمی ہے؟ وہ شخص کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اپنی حالت بیان کرتے ہوئے کہنے لگا، یا حضرت میری بات سنیں، میری کہانی جانیں، پھر فیصلہ کریں کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رویہ اپنانا چاہیے۔ کہنے لگا، حضرت میں شادی سے پہلے بہت بڑا امیر آدمی تھا، رئیسوں میں میرا شمار ہوتا تھا۔ میرے پاس اتنا مال اور دولت تھا کہ میں جو چاہتا پل بھر میں خرید لیتا۔ اس وقت میں دینے والوں میں سے تھا، لینے والوں میں سے نہیں۔ میرے پاس اتنی دولت تھی کہ اگر چاہتا تو ایک پل میں پوری دنیا خرید سکتا تھا۔ زندگی میں کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی، خوشگوار زندگی گزر رہی تھی۔ پھر ایک دن میری نظر ایک نہایت خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ وہ میری نظر میں ایسی بسی کہ دل بے اختیار اس کا دیوانہ ہو گیا۔ میں نے سوچا اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو کر گزروں گا۔ میں نے اپنی بے حساب دولت خرچ کی اور آخرکار اسے اپنا بنا ہی دیا۔ جب شادی ہو گئی تو شروع کے دن بہت خوشی سے گزرے، لیکن جلد ہی میرا سکون ختم ہونے لگا۔ میرے کاروبار میں اچانک نقصان ہونے لگا۔ دن بدن میرے حالات بگڑتے گئے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ جو بھی نیا کام شروع کرتا اس میں ناکامی ملتی۔ اس کی آواز میں مایوسی جھلک رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں خوش تھا کہ میرے پاس میری بیوی ہے، لیکن کاروبار میں مسلسل نقصان نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ میرا سکون ختم ہو گیا تھا۔ میں راتوں کو جاگتا، پریشانیوں میں گم رہتا، اور پھر آہستہ 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 میں غریب ہوتا چلا گیا۔ وہ رئیس جو ایک پل میں دنیا خرید سکتا تھا، اب زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے لیے ترس رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی باتیں غور سے سن رہے تھے، اور وہ شخص اپنے غم اور دکھ کو بیان کرتے ہوئے کہنے لگا، یا حضرت، ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں جو پہلے دینے والوں میں سے تھا اب لینے والوں میں شامل ہو گیا۔ یا حضرت، میری زندگی کی خوشیاں ختم ہو چکی ہیں۔ میں بہت زیادہ غریب ہو گیا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کسی لڑکی سے نہیں بلکہ غریبی سے شادی کر لی ہے۔ جب سے یہ عورت میرے گھر میں آئی ہے، میرے گھر کی خوشیاں ختم ہو گئی ہیں۔ مجھے ایک دن سکون کی سانس نہیں ملی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، اب میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، اچھا کپڑا تک نہیں ہے۔ دن بدن میرے حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ یا حضرت، میں کیا کروں؟ جب کام نہیں ملتا اور میں 2 وقت کا کھانا نہیں دے پاتا تو یہ عورت میرے سامنے زبان درازی کرتی ہے، مجھے تلخ جملے سناتی ہے۔ میری بیوی کے غصے میں کہے گئے باتیں میرے دل کو زخمی کر دیتی ہیں۔ جب یہ میرے سامنے تلخ جملے بولتی ہیں تو میرا غصہ اور بڑھ جاتا ہے۔ یا حضرت، میں کیا کروں؟ میری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حالت اور باتوں کو غور سے سنا اور گہری سانس لیتے ہوئے فرمایا، اے بندہ خدا، تیری کہانی سن کے مجھے بھی بہت دکھ ہوا، لیکن یاد رکھو،
یہ نہ کہو کہ تمہارا نصیب خراب ہے یا اس عورت کی وجہ سے تم غریب ہو۔ نصیب کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور یاد رکھو کہ غریبی یا امیری انسان کے اعمال سے جڑی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قریب بلایا اور کہا، یا علی، ان دونوں میاں بیوی کو ایسی نصیحت کریں جو ان کی غریبی کو ختم کر دیں اور انہیں خوشحال بنا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرسکون لہجے میں اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بندہ خدا، بتا تو کیوں اتنا پریشان ہے؟ تیرے چہرے پر مایوسی اور پریشانی کے آثار کیوں نمایاں ہیں؟ وہ شخص زار و قطار رونے لگا اور بولا، یا حضرت، میں نے اپنی ساری کہانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی ہے۔ میں شادی سے پہلے بہت بڑا امیر تھا، میرے پاس جائیداد، گاڑیاں اور بنگلے تھے، ہر طرح خوشحالی تھی، لیکن جب سے میں نے شادی کی ہے سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں غریب سے غریب تر ہو گیا ہوں، اور میں بیکاری بن کر رہ گیا ہوں۔ میری زندگی برباد ہو چکی ہے، اور یہ سب اسی عورت یعنی میری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفقت بھرے لہجے میں فرمایا، اے بندہ خدا، یوں نہ کہو کہ عورت کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو گئی، بلکہ یہ عورت تمہارے گھر کی عزت اور سکون کی محافظ ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان کچھ ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جو اللہ کی رحمت کو روک دیتے ہیں اور گھر میں غریبی کا سبب بنتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی بیوی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے عورت، جان لو، عورتوں کے 5 گناہ ایسے ہیں جو گھر میں بے حساب غریبی لاتے ہیں، رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور گھر کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر تم ان گناہوں سے بچ جاؤ تو نہ صرف تمہارے گھر کی غریبی ختم ہوگی بلکہ اللہ کی رحمت تمہارے گھر کو برکت سے بھر دے گی۔ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، یا اے حضرت، جلدی بتا دیں کہ وہ گناہ کون کون سے ہیں، میں آج ہی ان گناہوں سے توبہ کر لوں گی، اللہ سے معافی مانگ لوں گی۔ میں خود بہت پریشان ہوں، جب میرے بچے بھوک سے بلکتے ہیں تو ان کی چیخیں اور رونا مجھ سے برداشت میں نہیں ہوتا، اسی وجہ سے میں اپنے شوہر کے سامنے کلام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات غور سے سنی اور پھر نرمی بھرے لہجے میں فرمایا، اے عورت سن، میں تجھے بتاتا ہوں کہ عورتوں کے وہ 5 گناہ کون سے ہیں جو گھر کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں، رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور بے حساب غریبی کو دعوت دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس گھر میں رہنے والی عورت یہ 5 گناہ شوق سے کرتی ہو، وہاں سے رحمت کے فرشتے اپنا رخ موڑ لیتے ہیں۔ ایسے گھروں میں برکت کا سایہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس گھر سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس گھر سے اللہ ناراض ہو جائے اس گھر کی قسمت میں تباہی لکھ دی جاتی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت سن، عورتوں کا پہلا گناہ جو گھر میں بے حساب غریبی لاتا ہے وہ ہے زبان کی تلخی اور شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنا۔ یہ گناہ نہ صرف دنیا میں بربادی کا سبب بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی سخت عذاب کا باعث بنتا ہے۔ ایسی عورت جو اپنی زبان سے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، اس کے دل کو زخمی کرتی ہے اور اس کے ساتھ بد کلامی کرتی ہے، وہ نہ صرف اپنے گھر کی برکت کو ختم کر دیتی ہے بلکہ اپنے بچوں کے رزق پر بھی قہر نازل کرتی ہے۔ ایسی عورت کے گھر میں سے سکون ختم ہو جاتا ہے، جھگڑے اور نفرت بڑھ جاتی ہے، اور اس کی تلخ زبان فرشتوں کو اس گھر سے دور کر دیتی ہے۔ دنیا میں ایسی عورت کو شوہر کی محبت اور عزت سے محروم ہونا پڑتا ہے، اور آخرت میں اللہ کے سامنے اس کی زبان کے مظالم کا حساب دینا پڑے گا۔ زبان ہی ہے جو اس کے اعمال کے پلڑے کو ہلکا کر دیتی ہے اور اسے جنت سے دور اور جہنم کے قریب کر دیتی ہے۔ ایسے ہی اگر عورت کی زبان شوہر کے دل کو چھیرتی رہے تو وہ گھر جو محبت اور سکون کا مرکز تھا، جھگڑوں اور تنگ دستی کا میدان بن جاتا ہے۔ شوہر کی دل آزاری کا اثر صرف دنیا تک محدود نہیں رہتا بلکہ خطرات میں بھی عورت کو سخت حساب دینا ہوگا۔ یہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ عورت کے الفاظ یا تو گھر کی جڑوں کو مضبوط کر سکتے ہیں یا انہیں کھوکھلا کر سکتے ہیں، اور یہ سب عورت کے رویے پر منحصر ہے۔ فرمایا، سوچو، اگر تم اپنے گھر کو خود اجاڑ دو تو پھر کہاں جاؤ گی؟ پھر فرمایا، اے عورت، دوسرا گناہ فضول خرچی اور بیجا اخراجات کرنا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو نہ صرف گھر کی برکت کو ختم کرتا ہے
بلکہ اس گھر کے لیے رزق کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے۔ اس لیے اے عورت، اگر تم اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتی ہو تو اپنی زبان پر قابو پالو اور اپنے شوہر کے ساتھ نرمی، محبت اور ادب سے پیش آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مثال دیتے ہوئے اس عورت کو سمجھایا، فرمایا، اے عورت، شوہر کے ساتھ تلخ کلامی اور زبان کی سختی ایسی ہے جیسے ایک پرندہ اپنے گھونسلے کو اپنی ہی سوچ سے اجاڑ دے۔ وہی گھونسلہ جو اس کی پناہ، سکون اور زندگی کا مرکز ہوتا ہے، وہی گھونسلہ جسے بنانے میں اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی، پرندہ ہر بار اپنی چونچ سے گھونسلے کی شاخیں توڑتا ہے، اور جب آندھی ہوتی ہے تو وہی گھونسلہ بکھر کر رہ جاتا ہے اور پرندہ بے گھر ہو جاتا ہے۔ عورت اگر اپنے اخراجات میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے لگے تو وہ گھر کو تنگ دستی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ فضول خرچی کا مطلب یہ نہیں کہ ضرورت پوری نہ کی جائے، بلکہ اسراف کا مطلب ہے کہ غیر ضروری چیزوں پر ضائع کرنا، چاہے وہ لباس ہو، زیورات ہو یا کھانے پینے کی غیر ضروری اشیاء۔ یہ گناہ اللہ کی ناپسندیدگی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ایسی عورت جو اپنی شوہر کی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو ناپسندیدہ چیزوں پر خرچ کرتی ہے، وہ نہ صرف دنیا میں اپنی تنگ دستی کو بڑھاتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگی۔ یہ گناہ گھر میں جھگڑوں، بے شکونی اور رزق کی کمی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ جب اخراجات بے قابو ہو جائیں تو آمدنی کبھی پوری نہیں پڑتی۔ اس لیے اے عورت، اپنی زندگی میں اعتدال پیدا کرو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے میانہ روی اختیار کرو، تاکہ تمہارا گھر خوشحال اور بابرکت رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عورتوں کا تیسرا گناہ نماز کی لاپرواہی اور عبادت میں کوتاہی کرنا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو گھر کی برکت کو ختم کر دیتا ہے، رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے اور تنگ دستی کو دعوت دیتا ہے۔ نماز انسان کے لیے اللہ کی رحمت اور برکتوں کا ذریعہ ہے، اور اگر ایک عورت اپنی نماز میں غفلت برتے، وقت پر نماز نہ پڑھے یا اسے چھوڑ دے تو وہ خود اپنی زندگی سے سکون اور رحمت کو ختم کر دیتی ہے۔ نماز اللہ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہے، اور جو عورت اس تعلق کو توڑ دے وہ اپنے گھر کے لیے مشکلات اور پریشانیوں کو بڑھا دیتی ہے۔ نماز چھوڑنے والی عورت نہ صرف اللہ کی ناراضگی مول لیتی ہے، بلکہ اس کی بے برکتی کا اثر اس کے شوہر اور بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر اور نماز نہ ہو، اس گھر سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، اور شیطان ایسے گھر کو اپنی آرام گاہ بنا لیتا ہے۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھو کہ نماز تمہارے گھر کی حفاظت، رزق کی وسعت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ اگر تم نماز کی پابندی کرو گی تو اللہ تمہارے گھر میں برکت ڈالے گا اور رزق کے دروازے کھول دے گا۔ لیکن اگر تم نے اس فریضے کو نظر انداز کیا تو یہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ فرمایا، عورت کا چوتھا گناہ وعدہ خلافی کرنا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، جو عورت دوسروں کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کرتی یا جھوٹے وعدے کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے، وہ نہ صرف اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتی ہے بلکہ اپنے گھر کی برکت کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ وعدہ خلافی اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کا اثر گھر کے رزق اور سکون پر بھی پڑتا ہے۔ ایسی عورت کا گھر بے برکتی، جھگڑوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ وعدہ پورا کرنا نہ صرف ایک اخلاقی فریضہ ہے بلکہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عورت کا پانچواں اور آخری گناہ جو گھر کو بے برکت کر دیتا ہے وہ ہے عزیز و اقارب اور ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ فرمایا، اگر ایک عورت اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے، ان کی مدد سے انکار کر دے یا ہمسایوں کے ساتھ بدتمیزی کریں تو وہ گھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق ادا نہ کرنا ایک سنگین گناہ ہے جو نہ صرف دنیا میں مشکلات کا باعث بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی سخت عذاب کا سبب بنے گا۔ ایسے گھر جہاں محبت اور خیرخواہی کا فقدان ہو، وہ ہمیشہ تنگ دستی، جھگڑوں اور برکت کی کمی کا شکار رہتے ہیں۔ اگر تم اپنے گھر میں خوشحالی لانا چاہتی ہو تو رشتہ داروں اور ہمسایوں کے ساتھ نرمی و محبت سے پیش آؤ، کیونکہ یہ اللہ کی خوشنودی کا راستہ ہے۔
پیاری بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد ضرور ان 5 گناہوں سے توبہ کر لیں گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں اچھی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔